बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। 27 रमज़ानुल मुबारक 1947 बामुताबिक 14 अगस्त 1947 मेरी पैदाइश का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं बनाया गया उस वक़्त और आज के दिन जिन मुखलिस लोगों ने मेरे लिए अनथक मेहनत की, कुछ ने मुझे इकबाल का तस्वर करार दिया और जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने माल खर्च किया, टाइम अपना वेस्ट किया, वो आज मोहसिन पाकिस्तान कहलाते हैं। इन मोहसिन पाकिस्तान कहलवाने वालों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक विंग जिसको MSF कहा गया, जिसे मुस्लिम स्टूडेंट फाउंडेशन के नाम से आज भी याद किया जाता है, ये वो विंग है जिसने 1938 में पहली शहादत मोहम्मद मालिक की सूरत में MAO कॉलेज के गेट पर पाकिस्तान के लिए दी। ये एक एजाज़ है। आज मेरे साथ मोहतरम ज़हूर जट साहब मौजूद हैं। ये एक्स लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम स्टूडेंट फाउंडेशन के। ये सीनियर नायब सदर के ओहदे पर फाइज रहे और इन्होंने MSF पाकिस्तान की सियासत को बिल्कुल करीब से देखा। आज जब दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इजलास में ये बयान SN इकबाल साहब देते हैं और कहते हैं कि हम मुस्लिम लीग नून वाले मुस्लिम स्टूडेंट फाउंडेशन को लॉन्च करने जा रहे हैं। ये वो तारीख़ी जमात है जो 1906 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मार्ज़ वजूद में आती है और आज का सियासतदान ख़ुद को प्रोफेसर कहने वाला SN इकबाल कहता है कि मैं इसको लॉन्च करूँगा। ये लॉन्च कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, जानने की कोशिश करता हूँ मोहतरम ज़हूर जट साहब से कि ज़हूर भाई आपने बड़ी सारी सियासत की है, नशेबो फराज देखे हैं आपने इस जमात में, आप क्या महसूस करते हैं कि ये लॉन्च का लफ्ज़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो मुझे छोड़े हुए तकरीबन 8-10 साल तो गुज़र चुके हैं, तो मेरी जगह पे ये कासम साहब इन्हें इस वक्त ये आपको सारी डिटेल बताएंगे। नहीं, अपना डिटेल तो कासम साहब बताएंगे। मैं ज़हूर भाई आपसे बात करना चाहता हूं कि 90s की जो सियासत मुस्लिम लीग ने की, इसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं, फ़िलहाल नो कमेंट्स। कासम साहब आपको डिटेल चलें जी। ये मेरा ख्याल है कि इतना हसास मसला बन गया है कि मुस्लिम स्टूडेंट फाउंडेशन के साबका कायदीन भी बोलने पर इज्तनाब कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि ये कैमरे के सामने ना ही बात करनी पड़े। तो फिर मेरे पास मौजूद हैं साबका चेयरमैन MSF शादरा जनाब कासिम मुगल साहब। ये माशाल्लाह आजकल एक्टिव पर्सन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और ये अपने इलाके से वाइस चेयरमैन भी हैं। इनसे जानते हैं कि कासिम भाई ये मुस्लिम स्टूडेंट फाउंडेशन को लॉन्च करने से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ऐसे है ज़का भाई कि उन्होंने माजी के जो हालात थे, जैसे कत्ल व गारत होती थी, कुछ आउटसाइडर वगैरह जैसे इस्तेमाल करते थे, या इलाके के मकामी गुंडे जो कॉलेजों में अपना तल्लक बना के तो नजायज़ सारे मामला चलाते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। MSF मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वही है जो कायदे आज़म ने जिसकी बुनियाद रखी थी। उसके कहने का मतलब ये है कि हम इसको नए तरीके से और साफ़ शफाफ जो है ना, इसको हम दोबारा लेके आ रहे हैं। इसकी पाबंदियाँ जो हैं वो सारी ख़त्म कर रहे हैं। कासिम भाई एक और बात जानना चाहूँगा कि 90s की जो मुस्लिम स्टूडेंट फाउंडेशन की सियासत थी, कम से कम 70 के करीब लोग दुनिया से गए। उनमें से कितने % लोग वाकई स्टूडेंट थे और कितने % ऐसे थे कि जो अपना बाहर से आके गुंडागर्दी के लिए सिर्फ अदारों में बैठते थे? वो ऐसे है कि जैसे मैं एक मोहल्ले में, मैं इधर रावी रोड कसूरपुरे से बिलोंग कर रहा हूँ, मैं उधर रहता हूँ। मेरे
اگر میں نے کالج جانا ہے، میں سیاست میں ہوں، تو ادھر کے 2-4 بندے میرے ساتھ آ گئے، وہ جو باہر کیا کر رہے ہیں میں میرے ساتھ آ گئے استعمال کر رہے ہیں، وہ باہر جا کے قتل و غارت کر رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا اس کے ساتھ اس اسٹوڈنٹ کا تعلق تو نہیں ہے نا. جسٹ میں 2-4-5 نام لیتا ہوں. سب سے پہلے تو عابد چودھری صاحب، اللہ تعالیٰ غلیق رحمت کرے، اسٹوڈنٹ تھے. ہاں بالکل وہ اسٹوڈنٹ تھے. پچھلے دنوں میں نے آپ کے ایک ایم این اے شادرہ سے ایم این اے ہیں محترم ملک ریاض صاحب، ان سے انٹرویو کیا اور وہ انہوں نے کہا جی ان کا تعلق کاف لیگ سے تھا جو اس وقت لوگ قتل ہوئے. کیا اس وقت کاف لیگ تھی 90s میں؟ نہیں اس وقت تو نہیں تھی. یہ تو تقریباً 2001 یا 2 میں یہ کاف لیگ کا وجود آیا. اس سے پہلے تو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن. میں آپ کی تصحیح کر دیتا ہوں، 99 میں جب اپنا میاں محمد اظہر صاحب کا کوئی ڈسپیوٹ بنا میاں محمد نواز شریف صاحب سے، اس وقت یہ اپنا 99 میں کاف لیگ کا لفظ پہلی دفعہ آیا، جبکہ 99 میں قتل و غارت تو بہت کم ہو چکا تھا. ہاں وہ ایسے ہی ہے نا کہ وہ کافلی کا وجود تو اس وقت نہیں تھا جب وہ بتا رہے ہیں کہ کافلی کے لوگ تھے. یہ بیسیکلی ذاتی مفادات یا کوئی باہر کے لوگ جو استعمال کرتے تھے کالجوں میں، وہی زیادہ تر ہوا ہے. جو اسٹوڈنٹ وغیرہ قتل ہوئے ہیں وہ ان کی وجہ سے ہی ہوئے ہیں کہ علاقے کے مداخلت ان میں زیادہ تھی، سیاسی آ گئی تھی، یا دوسری سمجھ لیں کہ علاقے کے جو ناصر تھے شرپسند. کیا قاسم بھائی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت 93 میں میاں محمد نواز شریف صاحب پر فائرنگ کی جاتی ہے دیال سنگھ کالج کے باہر، جی یہ قتل و غارت اس کے بعد اس میں کچھ تیزی نہیں آ گئی تھی؟ ہاں وہ ایسے ہی ہوا نا. وہ پھر گروپ بندی ہو گئی. اس کے بعد یہ وہ وزیر بٹو، وہ ایک وٹو گروپ بن گیا. ٹھیک ہے، جب وزیر اعلیٰ منظور وٹو وزیر اعلیٰ بنے، چودھری ارشد مین یہ گروپ وہ علیحدہ ہو گیا، عابد چودھری گروپ وہ علیحدہ ہو گیا. یہ سارے معاملات ایسے چلتے رہے. یہ سیاسی وہ انہوں نے ادھر پناہ لے لی. وہ جو دوسرے تھے عابد چودھری وغیرہ، عاطف چودھری وغیرہ، انہوں نے ایم یو کالج میں خواجہ سعد رفیق، یہ سارے مسلم لیگ نون میں سپورٹ کر رہے تھے. تو ایسے ہی بس حالات بنتے رہے ہیں. جن لوگوں کو بہت کم عرصہ ہوا ہے ایم ایس ایف کو چھوڑے ہوئے، ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کل مریم نواز صاحبہ شیر دل فورس کا بڑا تذکرہ کر رہی ہیں. کیا یہ شیر جوان وہ تو نہیں ہوں گے جو ذوالفقار علی بھٹو کے مرنے کے بعد انہوں کے بیٹوں نے الذوالفقار کے نام سے ایک تنظیم بنائی، اور وہ تنظیم دہشت گردی کے معاملات میں ملوث تھی؟ ایروپلین تک ہائی جیک کیے گئے اور باقاعدہ الذوالفقار ان چیزوں کو آن کرتی رہی. کیا آج مسلم لیگ نون فوج کے معاملات میں آ کے کوئی ایسی فورس بنانے جا رہی ہے جو کل کلان دہشت گردی کے معاملات میں بالکل معاون ثابت ہوگی؟ میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں. بہت سارے دوست یہاں پہ اکٹھے ہیں اور آج ایم ایس ایف کا ایک چھوٹا سا ایونٹ ماضی کے لوگوں نے کیا، اور آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. میں یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ پچھلے دنوں مریم نواز صاحبہ نے بالکل ایک فورس کا اعلان کیا، شیر جوان. یہ وہ کون سی فورس بنانے جا رہی ہیں؟ بہت شکریہ جی، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جب سیاسی پارٹیوں پہ مشکل وقت آتا ہے تب ان کو جو ان کی بیسکس وہ ہوتی ہیں جو ان کو بڑی پہلے ایوانوں میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے. وہ مشکل وقت میں جب ایوانوں سے نکل کے اپنے گھروں میں آتے ہیں تب ان کو یہ جیسے کوئی بندہ اپنے آپ سٹنٹ کہہ لیں، میں تو اس کو سٹنٹ بازی کہوں گا. دیکھیں 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ہوا، جیسے کہ آپ نے بڑے خوش اسلوبی سے بیان کیا ساری تاریخ کو. مسلم لیگ کا مسلم لیگ میں آپ کو یہاں کلیئر کرتا چلوں کہ ایم ایس ایف جو ہے اس کو ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایفیلیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایم ایس ایف کے نوجوانوں نے قیام پاکستان کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. آج موجودہ سیاستدانوں نے ایم ایس ایف کو کارنر کر دیا صرف اس لیے کہ اپنی جماعتوں کو، اپنی جماعت میں لوگوں کو، نوجوانوں کو ورگلا دیا گیا. ایم ایس ایف کو ایک باقاعدہ نرسری تھی قیام پاکستان میں کہ نوجوانوں نے گھر گھر جا کے مسلم لیگ کا پیغام پہنچایا، قائد اعظم کا بازو بنے وہ. اسی لیے ہم کہتے تھے قائد اعظم کے 2 احسان، ایم ایس ایف اور پاکستان. میرے ساتھ یہاں میرے سینئرز
ظہور احمد جٹ صاحب, قاسم شہزاد مغل صاحب, آپ بھی میرے سینئر ہیں. جٹ صاحب بھائی جان, میں نے جو آپ سے سوال کیا آپ نے بڑی عمدگی کے ساتھ اس کو گول کیا ہے. میں آپ کو میں وہ سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج محترمہ مریم نواز صاحبہ نے شیر دل جوان کے نام سے جو تنظیم کا آغاز کرنے جا رہی ہیں, اس کے پیچھے کیا جو معاملات ہیں میں وہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. بھائی جان, مریم صاحبہ بڑی سمجھدار ہے ماشاءاللہ سے, پر پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے ان کے کوئی مشیر سمجھدار نہیں ہے جو ان کو مشورہ دیتے ہیں. یہ سراسر غلط کیا بھائی جان انہوں نے, یہ کوئی بات نہیں ہے. یوتھ ونگ ایک ان کی جماعت تھی جو ان کے شوہر کیپٹن صفدر صاحب رن کرتے تھے, ان کو چلاتے تھے, آن کرتے تھے. وہ بھی ختم. ایم ایس ایف جنہوں نے قربانیاں دی, 1947 کی بعد کی ایم ایس ایف کی بات نہیں میں کرتا. اگر ہم قائد کی بنائی ہوئی مسلم لیگ کی ایم ایس ایف کو یاد رکھیں, مریم صاحبہ کو تاریخ پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے تھا, اور ان کے مشیران کو چاہیے تھا کہ ایم ایس ایف کا ذکر کریں, ایک اچھے طریقے سے یونیورسٹیز کالجز میں جا کے نمائندے جائیں, جو سابقہ ایم ایس ایف چلاتے رہے ہیں اس کو ایک اچھے طریقے سے مینج کر کے اس کو یونیورسٹیز میں رن کریں. جیسے کہ یونیورسٹی میں جمعیت ہے, جمعیت جماعت اسلامی کے لیے نرسری کا کردار ادا کرتی ہے. اچھا رانا صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کی جو ایم ایس ایف ہے, آپ اس کے شہداء کو تو سلام پیش کرتے ہیں, لیکن جو 90s کی دہائی میں 70 سے 80 لوگ لاہور میں مارے گئے ایم ایس ایف کے, ان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے دل میں, آپ کے دل میں کیا چیزیں ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں جی, جو تو واقعی میں اسٹوڈنٹ تھے ریگولر, زیادہ تر یہ ہوا ہے, آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جو گلی محلے کے گنڈا عناصر تھے وہ کالج کسی نہ کسی ریلیشن سے آؤٹ سائیڈر کی حیثیت سے انٹر ہو جاتے تھے, اور وہ دوسری سرگرمیوں میں ایکٹیو رہتے تھے, اور دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی اس طرف مطلب بھائی میرے عاطف چودھری کے متعلق میں آپ کو یہ پیٹنٹ کہتا ہوں کہ وہ ایک موٹر سائیکل مکینک تھا جی, لیکن آپ کے میاں شہباز شریف صاحب کے وہ بہت قریب تھا جس وقت وہ ایم ایس ایف کے لیے لڑ رہا تھا, جس وقت وہ عابد چودھری کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے لڑ رہا تھا, اس وقت آپ کی پوری قیادت اس کو پروٹوکول دیتی تھی, کیوں؟ دیکھیں جی, ایسا ہے کہ مجھے تو آپ میرے علم میں یہ اضافہ کر دیں, عابد چوری صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی, عابد چودھری کی بات کر رہے ہیں. جی, وہ پارٹی کا ایک جو ہوتا ہے, مسلم لیگ جیسے چلی, مسلم لیگ نواز بن گئی, مسلم لیگ نواز بنی تو پھر انہوں نے جو ہے مسلم لیگ ایم ایس ایف کو ساتھ جوائن کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے چلایا, اور انہوں نے عابد چوری صاحب نے وہ جنگ لڑی, پر آج عابد چوری صاحب کو کہیں پہ نہیں رکھا جاتا, نہیں دیکھا جاتا. اسمبلی میں بیٹھے خواجہ سعد رفیق صاحب ایم ایس ایف کے ہیں, پھر ٹھیک ہے جی, اور وہ جو ہیں ادھر سے, میں آپ قطع کلامی کے لیے معافی, جی, خواجہ سعد رفیق شاید وہ واحد ایم این اے ہے جی, اور لیڈر ہے نون لیگ کا جو ایم ایس ایف سے الرجی ہے, اور لاہور میں یوتھ ونگ کی بنیاد رکھنے والے خواجہ سعد رفیق ہیں, شاید آپ کے علم میں نہیں یہ باتیں. دیکھیں یہ ماضی میں چلے جائیں تو وہ بھی ایم ایس ایف میں تھے, پر پتہ نہیں ان کو ایم ایس ایف میں کوئی خامی نظر آئی ہے, پتہ نہیں, آنی تو نہیں چاہیے تھی. جیسے جیسے لوگوں کے بچے مرتے رہے ہیں تو پھر خامی نظر آنی چاہیے تھی کہ نہیں آنی چاہیے تھی؟ دیکھیں جی, جو مرنے مرانے والی باتیں ہیں, وہ جو اسٹوڈنٹ تھے ریگولر وہ تو اس ایکٹیویٹیز میں نہیں تھے. میں رانا صاحب آپ کو ماضی کے جرونکوں میں تھوڑا سا لیتا جاؤں. جی, راشد خان کبھی آپ کو یاد آیا؟ جی ہے جی, راشد خان صاحب آپ کے قریبی دوست تھے, ساتھی تھے وہ آپ کے. جی, عمران حیدر گوگا, جی, وہ کبھی آپ کو یاد آیا؟ جی, آج ہم اکٹھے ہوئے اور کہیں جب تنہائی کا عالم ہو تو وہ دوست ہمیں راشد خان صاحب اور گوگا صاحب بھائی ہمارے تھے, یاد آتے ہیں. آج بھی اس میٹنگ کے شروع ہوتے ہی ہم نے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ, ظہور بھائی نے, ہم سب دوستوں نے ان کا ذکر کیا اور یہ فیصلہ بھی کیا کہ آخر میں ہم ان کی کیا یہ لوگ گلی محلے کے گنڈے تھے جو کالجوں میں آتے تھے؟ دیکھیں جی, وہ ہمارے بھائی تھے, ہمارے ساتھی تھے, گلی محلے کے گنڈے تو نہیں تھے. وہ ہمیں تربیت کرتے تھے. جس طرح ظہور جٹ صاحب تھے, وہ ہمیں برے کاموں سے, جب ہم تو ان کے انڈر کام کیا, وہ ہمیں ان چیزوں سے بچاتے تھے جو انہوں نے سابقہ دوار میں دیکھ رکھی تھی,
اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. میں اس بات کا گواہ ہوں, راشد خان صاحب, کوئی میرے علاوہ کوئی بھی دوست کسی غلط رخ کی طرف جاتا تھا تو وہ اس کو واپس لے آتے تھے اور اس کو سمجھاتے تھے, اس پہ اس کو پوری کلاس دیتے تھے اور اس کو سیکیور کرتے تھے. چلیں جی, شکریہ آپ کا. جی ملک عمیر صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ. جی سر. یہ میرا خیال اس محفل میں وہ واحد آدمی ہیں جو شیر دل جوان کی میٹنگ میں موجود تھے اور مریم نواز کو لائیو سن رہے تھے. مریم بی بی نے کیا کہا اس دن؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا جر صاحب آپ سے کہ ہماری میٹنگ ایم ایس ایف کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہو رہی ہے؟ میرے بھائی پتہ کیا معاملہ ہے کہ آج ایم ایس ایف کو مسلم لیگ نون لانچ کرتی ہے, وہ لانچنگ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, جبکہ ابھی پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ کاف بھی موجود ہے, جیم بھی موجود ہے, لیکن کوئی اور مسلم لیگ ایم ایس ایف کی بات نہیں کرتی. جب نون لیگ بات کرے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ نون لیگ کے کارکنان ہیں. میں بات پھر آپ سے یہی پوچھوں گا کہ نون لیگ ایم ایس ایف کی بات کیوں کرتی ہے؟ جر صاحب دیکھیں کہ ہر پارٹی میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں, ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایم ایس ایف جو ہے وہ بڑی دیر سے قسم پرسی کا شکار تھی, ٹھیک ہے جی. تو اس حوالے سے پارٹی نے اس پہ زیادہ ترجیح نہیں دی. اب شاید ان کو اس چیز پہ غور کیا کہ اس کو آگے لانا چاہیے, ٹھیک ہے. اس سلسلے میں انہوں نے لانچنگ کا جو لفظ ہے وہ غلط کا ہے. میں اس بات کی وہ اب مریم بی بی تو لانچنگ پہ بھی نہیں نہ رہی, وہ تو چلی گئی شیر جوان پہ. آپ شیر جوان والی میٹنگ میں موجود تھے سر. میں اس میٹنگ میں موجود تھا. جر صاحب بات ہماری ہو رہی ہے ایم ایس ایف کی. نہیں ایم ایس ایف چھوڑیں, کیوں میری بات سنیں. آپ ماشاءاللہ سے اس وقت جو این اے 123 کے ایم این اے ہیں ملک محمد ریاض, ان کے بھی بہت قریبی تصور کیے جاتے ہیں, اور آپ اسی لحاظ سے یقیناً مسلم لیگ نون کی قیادت کے بھی بہت قریب ہیں. اس لیے میں شیر جوان والی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کی میٹنگ میں تھے, اس دن کیا باتیں ہوئیں؟ سر اس دن باتیں ہماری جو ساری ہیں وہ مسلم لیگ نون کو متحد کرنے کے لیے, جو ہماری اچھا, اس کا مطلب کہ مسلم لیگ نون میں کوئی نچاکیاں ہیں؟ نہیں, نچاکیاں نہیں ہیں. کچھ لوگ ہیں ہر پارٹی میں دھڑے ہوتے ہیں, ہر چیز ہوتی ہے, ان کو منظم کرنے کے لیے, اکٹھا کرنے کے لیے, کیونکہ یہ بڑا نازک. پھر ظاہری صاحب کو اور قادر بلوچ صاحب کو پارٹی چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا اگر شیر جوانوں نے بنایا سارا کچھ اکٹھا ہی کرنا ہے. وہ سر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کیوں چھوڑی یا کیا معاملات ہو رہے ہیں, مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. وہ تو اپنا جنرل قادر صاحب آئے ہیں, انہوں نے بتایا کہ میں نواز شریف صاحب کے بیانیے پہ جناب اتفاق نہیں کرتا. میں جر صاحب وہی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ بات آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. آپ میرے منہ سے لازمی کلمانا چاہ رہے ہیں, آپ خود بتائیں. آپ تو ہمارے لیڈر بھی رہ چکے ہیں. نہیں لیڈر تو میں رہ چکا ہوں. میری بات سنیں, میں شیر جوانوں کا لیڈر نہیں تھا نا. شیر جوان کیا ہے, یہ کیا بلا آ رہی ہے, یہ تو آپ بتا سکتے ہیں نا, یہ کیا بلا آ رہی ہے. میں بھی پریزیڈنٹ تھا اس وقت. اچھا, آپ شادرہ کے پریزیڈنٹ تھے, آپ ہمارے پریزیڈنٹ تھے, ٹھیک ہے. ان چیزوں کو آپ بہت اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں. پارٹی میرا خیال ہے جی اپنا شیر جوان والی بات کو عمیر صاحب نہیں جسٹیفائی کر رہے, کیونکہ ادھر کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ جو یقیناً ناقابل برداشت اور ناقابل بیان ہے. اس لیے یہ جو شیر جوان ہے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہے کہ شاید ان کے لیڈران ان سے ناراض نہ ہو جائیں. ہمارے ساتھ ایک ایم ایس ایف کے سابقہ لیڈر مرزا بلال صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ یہ شیر جوان والا معاملہ حل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جی بلال بھائی. جی السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور ہمارے اجلاس کو اپنے کیمرے میں بند کیا آپ نے. شیر جوان جو فورس بنائی ہے مریم نے, ہماری قائد ہیں, وہ بھی پارٹی کی نائب صدر ہیں, اور یہ شیر جوان فورس جیسے ٹائگر فورس بنائی گئی ہے. کیا ٹائگر فورس قتل و غارت کر رہی ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی فورس نہیں بنی ٹائگر فورس؟ اگر شیر جوان فورس ہم نے رکھی ہے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایم ایس ایف کو ختم کر دیا یا یوتھ ونگ کو ختم کر دیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں, میری بات سنیں کہ پی ٹی آئی میں نہ کوئی طلبہ تنظیم تھی, نہ نوجوانوں کے لیے کوئی تنظیم تھی. انہوں نے ایک ٹائگر فورس تشکیل دی, اور وہ ٹائگر فورس بھی جو کچھ کر رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. روزانہ کہیں نہ کہیں احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں, پلے کارڈ اٹھا کے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہمیں فلاں چیز دو, ہمیں فلاں پاور دو, ہمیں فلاں پاور دو. لڑائی تو پاور کی نا, چاہے وہ تحریک انصاف میں ہو, چاہے وہ مسلم لیگ نون میں ہو. کوئی ٹائگر جو یہ شیر دل فورس آ رہی ہے,
کیا اس میں کچھ زیادہ پاور ہے؟ میں تو یہ جاننے کو پاور نہیں ہے، صرف یوتھ کو متحد کرنے کے لیے یہ بنایا گیا معاملہ. یوتھ ونگ میں یوتھ متحد نہیں ہو رہی وہ تھی؟ بالکل ہے، یہ ایک ونگ بنا ہے، یہ نیا ونگ بنا ہے شیر دل کے نام سے. ایسی کوئی بات نہیں، پارٹی میں ونگ بنتے رہتے ہیں، وہ کوئی بڑی بات نہیں. اس کے علاوہ کس پارٹی میں کوئی ونگ بنا ہے؟ وہ تھوڑا سا مجھے یہ بریف ٹائیگر فورس سے بنی ہے نا. یہ تو بڑی پرانی ہوگی نا، یہ تو میرا خیال یہ بھی پرانی ہو جائے گی، 8-10 سال پرانی ہو گئی، کیونکہ نہ ان کی یوتھ ونگ نہ ان کی کوئی طلبہ تنظیم، ایسی چیزیں تحریک انصاف میں نہیں ہیں. نہیں بالکل ہے جی، آئی ایس ایف کے نام سے ان کی تنظیم ہے. اچھا آئی ایس ایف کے نام سے، یہ آپ نے میرے جناب علم میں شدید قسم جی کا اضافہ بالکل کیا ہے ان کے نام پہ. اور وہ یہ آپ کی جو اپنا شیر دل فورس ہے، یہ ٹائیگر فورس کی طرح کل کلاں یہ پلے کارڈ اٹھا کے یہ مطالبے کرے گی کہ ہمیں مریم بی بی بالکل ایسا نہیں ہے. فلاں جو پاور ہے وہ ہمیں کنورٹ کر دو. ایس ایچ کو جو دبکے لگانے ہیں وہ ہم لگائیں گے، ڈی سی او کو جو جا کے پوچھنا ہے وہ ہم پوچھیں گے. کیونکہ اس کے علاوہ تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹائیگر فورس بھی کچھ نہیں کر رہی، اور میرا خیال ہے کہ یقیناً آپ لوگ بھی ایسا کچھ کریں گے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، ڈی سی او اور ایس ایچ او کو ہم پوچھ سکتے ہیں جا کے، ہماری جماعت پوچھ سکتی ہے جا کے، وہ عوام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں اختیار نہیں چاہیے کوئی، لیکن ہمیں ہر شہری کو میرے بھائی پلے کارڈ اٹھا کے اختیارات مانگے وہ جا رہے ہیں، ہمیں کارڈ بنا کے دیں. وہ پی ٹی آئی کے لوگ مانگ رہے ہیں جنہوں نے میں یہی پوچھ رہا ہوں نا، کل آپ لوگوں نے بھی یہی پلے کارڈ اٹھانے ہیں. آج بھی پی ٹی آئی کے لوگ تھانوں پر مسلط کیے گئے ہیں، وہ تھانوں میں جا کے اپنی مرضی کے کام کروا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تھانہ کلچر تبدیل کریں، کوئی تبدیل نہیں ہوا، ویسے ہی ہے، بلکہ رشوت دگنی ہو چکی ہے، جس سے مرضی پتہ کر لیں. اچھا مجھے بلال بھائی یہ بتا دیں کہ شادرے کی حد تک بندے پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جو تھانوں پہ مسلط ہیں، تاکہ ہم کسی وقت میٹنگز میں جاتے ہیں پولیس آفیشل سے یہ سوال ضرور میں اٹھاؤں گا کہ تھانوں کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ مسلط ہیں. کچھ چند ایک نام جو دیکھیں نام کیا ہے، پوری پی ٹی آئی اس میں ہے، جو چیئرمین ہارے ہوئے ہیں یہاں پر، وہ ان سب کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ جب آئیں ان کی بات سننی، ان کا کام کرنا ہے. اور مسلم لیگ نون کے کئی ایسے، یہ وربلی کہا گیا یا کوئی باقاعدہ آرڈر ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. یہ آرڈر ہوا ہے جی، اس کو یہ لگایا نہیں. عمر شیخ کو کیوں لگایا انہوں نے سی سی پی لاہور؟ اسی کام کے لیے یہ لانچ کی ہے مسلم لیگ نون کے خلاف. انہوں نے کیسے لانچنگ ہے؟ یہ لانچ ہے، یہ ہمارے مسلم لیگ نون کے شادرہ کے کئی ورکر جن کے پاس جھوٹے پرچوں کے آرڈر، آپ کو بتا دیں گے ہم، جو جھوٹی ایف آئی آر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 8 ایف آئی آر. آپ کے اگینسٹ کوئی ایف آئی آر ہے؟ جی میرے خلاف تو نہیں ہے، لیکن مثلا کس کے خلاف ہے؟ مجھے وہ ہمارے دوست ہیں، عمر بلوچ ہے، عمر بلوچ، ٹھیک ہے، اس کے خلاف جھوٹے پرچے، یعنی کہ وہ بتہ خور انسان آپ کا دوست ہے. یہ پتہ ہے، ثابت کرتے ہیں، پتہ میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ میرے بھائی جس روڈ پہ وہ کاروبار کر رہے ہیں وہ ہے اس کو 80 فٹا روڈ، اور ان لوگوں نے کم سے کم 30 فٹ ایک سائڈ سے 30 فٹ ایک سائڈ سے کور کر کے صرف 20 فٹ کا راستہ چھوڑا ہوا ہے. اور باقاعدہ جو اڈے لگوائے گئے ہیں ان سے منتھلیاں وصول ہوتی ہیں. کیسے ہوتی ہیں کہ یہ لوگ کیسے رشوتیں اکٹھی کرتے ہیں، کیسے پیسے ایف آئی آر ہوئی ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے غلط ہوئی ہیں، اس کا ریکارڈ موجود ہے، اس کے پاس آرڈر موجود ہیں جو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ایف آئی آر غلط ہے. اور پولیس نے خود انویسٹیگیشن کی ہے، آفیسر ایس پی لیول پہ، ڈی آئی جی لیول پہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے کہ یہ ایف آئی آر غلط دی ہے. اچھا آپ کا دوست ہو گئے اپنا عمر بلوچ صاحب، ان پہ تو ایف آئی آرز ہو گئیں. دین اور کوئی ایسے لوگ جو مثال کے طور پہ کوئی صاحب کا چیئرمین ہیں، صاحب کا وائس چیئرمینس ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں جن پہ ایف آئی آر ہوئی؟ ایف آئی آر گردی، دیکھیں میری بات سنیں، میری بات سنیں میرے بھائی. ماں سوائے مریم بی بی جس دن گجرانوالے گئی ہیں، اس کے علاوہ کوئی شادرہ تھانہ میں ایف آئی آر ہے تو مجھے بتائیں. نہیں اس سے پہلے بھی ہیں، اس سے جی بھائی 4 تھانوں میں ایف آئی آرز ہیں. نہیں وہ 4 تھانوں میں تو ہیں، جہاں سے لوگ آئے ہیں وہاں پہ ایف آئی آرز ہوں گی. ان ایف آئی آرز کے علاوہ جو گجرانوالہ جلسے کے بعد دی گئیں، ان کے علاوہ کوئی ایف آئی آرز ہیں کسی چیئرمین پہ؟ ہوں گی. اچھا مجھے یہ بتا دیں، میری بات سنیں، ایک سیکنڈ میری بات سن لیں. 1200 افراد کے اوپر 2200 نامعلوم، ٹھیک ہے، اس میں چند کو ہوں گے جو نامینیٹ ہیں، باقی نامعلوم ہیں. وہ نامعلوم کس طرح پتہ چلیں گے پولیس کو؟ بھائی کیا ماضی میں آپ کی جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی جو یہ ہتھ کنڈے استعمال نہیں ہوتے رہے؟ اچھا تو یہ انہوں نے بھی یہی کام کرنا ہے؟ یہ ظاہری بات ہے، جو بندہ پاور میں ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے. تو پھر تبدیلی کس بات کی ہے؟ تبدیلی نہیں ہے، تبدیلی والی بات اگر آپ دیکھ لیں، آج عوام الناس اگر عمران خان کو پورا کہہ رہے ہیں، مہنگائی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. میں کوئی عمران خان کا، میری بات سنیں، میں کوئی پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ایجنٹ نہیں ہوں، میں ایک
रिपोर्टर हूँ, रिपोर्टर की हैसियत से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। मैं किसी गवर्नमेंट का या किसी अपोजिशन लीडर का एजेंट नहीं हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज जितनी महंगाई है उसका सारा क्रेडिट इमरान खान को जा रहा है, और आज जो अपोजिशन के जलसों में, उसके जुलूसों में जो जान है, उसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई है। बिल्कुल। क्योंकि सबसे बड़ा इशू जो है वो महंगाई को डिक्लेयर करके आज अपोजिशन रोड पे आई है। जी जी। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे किसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या किसी और के खिलाफ FIRs हैं, वो काइंडली हमें बताएं ताकि हम उस पर भी बात कर सकें। मेरी बात सुने, जहाँ पर ये उन्होंने नामालूम रखे हैं, ठीक है ना, 2200 नामालूम अफराद हैं, कहीं से भी किसी को भी उठाते जाएंगे। ये तो भाई माजी में भी होता रहा। किसी भी पॉलिटिकल जमात के कई सौ अफराद को एक एक दिन में जेलों में बंद किया गया, 16 MPO के तहत बंद किया गया। FIRs की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। 16 MPO के तहत उठा कर लाए, बंद कर दिया जी, इतने दिनों के लिए तुम बंद हो। वो तो माजी में होता रहा। हाँ जी। तब्दीली सरकार इतनी तब्दीली तो लाई है, वो कम से कम FIR दे के बंद कर रही है, कानून का वो थोड़ा बहुत पास कर रही है, तो आप तो वो भी नहीं तो करते। मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि जो 2200 अफराद के ऊपर उन्होंने दिया है, ठीक है ना, पकड़े, फिर पकड़ते क्यों नहीं है? एक टाइम रखा उन्होंने कि जी आगे लाहौर का जलसा आना है, लाहौर का जलसा आने से पहले उन्होंने गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी। क्या आपके दोस्त मिर्जा बिलाल साहब गिरफ्तार होंगे उसमें 2200? क्या पता, शायद एक बंदे ये भी हों, शायद हो सकता है, क्योंकि बड़े एक्टिव है माशाल्लाह ये। हाँ जी, ये हो सकते हैं, मलक उमैर साहब हो सकते हैं, राना नामलाई साहब हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? सही। और दूसरी बात है कि जो थाना शादरा में पर्चा बहुत बड़ा है, बगावत का है। अच्छा। ठीक है ना, ये जो बगावत का पर्चा दर्ज करवाया है, तो इन्होंने क्या मुकाम जो है भाई मैं आपकी इतला के लिए ये बता दूं कि जो बगावत का पर्चा FIR थी, उसमें से तमाम लोगों को बेगुनाह करार दे दिया गया है, मां सवाए मियाँ नवाज शरीफ साहब के। अगर मियाँ साहब मुल्क में मौजूद होते तो शायद उन पे ये FIR न होती। बात आपकी ठीक है, मगर आपको भी पता होना चाहिए कि बगावत का पर्चा स्टेट करती है जी, ठीक है ना, शहरी नहीं करवा सकता। अच्छा। हाँ जी, तो वो भी PTI का बंदा था जिसने पर्चा करवाया। PTA का बंदा नहीं था, PTI ने तो डिसऑन कर दिया, बल्कि वो क्रिमिनल निकला, वो एक क्रिमिनल निकला। उसकी तस्वीरें लगी हुई हैं। अच्छा। बेगम कोट अभी तक तस्वीरें नहीं लगी बदर मुनीर की? मैंने नहीं देखी, शायद आपने देखी हो, मुझे मैंने देखी है ना। ठीक है ना, आपका चैनल जो है वो चलाता रहा है कि चौधरी सरवर के साथ उसकी तस्वीरें, हर MP MN जो है वो यार उसकी तस्वीरें तो DGPR के साथ हैं, उसकी तस्वीरें ISPR के साथ हैं, उसकी तस्वीरों की क्या बात करते हैं? वो तो बंदा जहाँ जाता है वो तस्वीरें तो कहते हैं। जनरल बाजवा साहब के साथ उनकी है, जनरल गफूर के साथ उनकी है। वो आपको ये भी पता है कि वाइस चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ चुका है? नहीं मेरे भाई, वो इलेक्शन नहीं लड़ चुके, उनके बड़े भाई चेयरमैन का इलेक्शन लड़ चुके हैं। अतर रशीद साहब उनका नाम है, लेकिन बदर रशीद साहब वो आज़ाद हैसियत से बाल्टी निशान था, 255 वोट उन्होंने लिए थे। ये तफसीलात मैं आपको दे रहा हूँ। नहीं, वैसे क्या कहते हैं, तरीके इंसाफ का नहीं था वो भाई, मेरी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। वो मेरी इतलात के मुताबिक बेगम परवीन सरवर का ड्राइवर है वो बंदा। उसे दफा में आप मेरी बात सुने। पहली तो बात ये है कि जी थाने वालों ने एक शहरी के कहने पर, थाने को हर कानून का पता है, हर चीज़ का पता है, ठीक है ना, एक शहरी आकर बगावत की दे रहा है, दरख्वास्त दे रहा है, थाने वालों को नहीं पता कि ये तो क्या वज़ीर आज़म ने कंडेम किया इसे, क्या कि ये गलत हुआ है? तो फिर ख़त्म क्यों नहीं करवाया, पर्चा क्यों नहीं ख़त्म करवाया? भाई मेरी बात सुने, तमाम लोगों से ये FIR वापस ले ली गई है। कर दिया, सब कुछ कर दिया। नवाज शरीफ के ऊपर है जी, वो जब पाकिस्तान है आएंगे, ना, वो आए या ना आए इस बात को छोड़ें आप, नवाज शरीफ के ऊपर है, मुद्दई कौन है? जाहिर सी बात है जिसने FIR लॉन्च कराई तो फिर जब एक चीज़ है कानून में कि जी पर्चा करवाई स्टेट सकती है, ठीक है ना। चलें जी, मेरे साथ ये दोस्त बहस रहे हैं, ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, ये कह रहे हैं कि ये बगावत का पर्चा सिर्फ स्टेट का हक़ है और स्टेट ही ये पर्चा करवा सकती है, और माजी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने खासी तोगोदो की जनरल मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ कि उनके ख़िलाफ़ ये FIR लॉन्च हो जाए, अदालतों में जाने और वहाँ पे मुकदमात लड़ने के बाद भी आज तक वो FIR दर्ज नहीं हो सकी।
क्यों नहीं हो सकी, ये हमारा अदालती निज़ाम या हमारी मुकन्ना ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती है कि वो FIR क्यों नहीं हो सकी और ये FIR क्यों दर्ज हो गई। शुक्रिया।